बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुकर्रम। बाफ़ी नेटवर्क की जानिब से खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन नईम। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान मुकर्रम हैं नज़्म निगार, गज़ल गो, नक्काद, मुहक्किक, मुतरजिम, रुबाइयो क़िता नवीस, अफसाना निगार, कालम निगार, हाइको नवीस, अदबी प्रोग्राम्स की निज़ामत में महारत ताम्मा रखने वाले कॉम्पियर, अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारात के साबिक़ एडिटर, एक्टिविटी बेस्ड तालीम के दाई मौल्लिम, मोटिवेशनल स्पीकर और शायर अमन का टाइटल पाने वाले पीस प्रोमोटर जनाब उबैद बाज़िग़ अमर। नाज़रीन, बसिलसिले मुलाज़मत हमारे ममदूह नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट डिवीज़न, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वज़ारत ख़ारिजा उमूर और मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से मुंसलिक रहे। अगर मैं आसमां होता के नाम से उनकी शायरी का मजमुआ, अंग्रेज़ी से ट्रांसलेशन, तब्दीली के लिए कोशिशें और ब्राइट आइडियाज़ नामी किताब, जिसके जनाब उबैद बाज़िग़ अमर को राइटर हैं, मंज़र आम पर आ चुकी, जबकि मुंतज़र इशाअत कुतुब हैं तनक़ीदी मज़ामीन, शेरी मजमुआ, रावलपिंडी और पेशावर का तारीख़ी अदबी पस मंज़र और रावलपिंडी और सरहद के चंद अहम इब्तदाई रसाइल। हमारे मेहमान गिरामी नाज़रीन, अदबी अखबार वॉइस ऑफ राइटर्स के चीफ एडिटर और अंग्रेज़ी उर्दू मुजल्ले आवाज़ मशरिक़ इस्लामाबाद के एडिटर रहे हैं। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी की जॉइंट सेक्रेटरीशिप और सेक्रेटरीशिप आपके पास मुसलसल 4 बरस तक रही। जदीद तरक्की पसंद तंजीम बज़्म नवाए अहले कलम की बुनियाद भी जनाब उबैद बाज़िग़ अमर ने रखी। नाज़रीन, डॉक्टर वज़ीर आग़ा जनाब उबैद बाज़िग़ अमर के बारे में कहते हैं कि उबैद बाज़िग़ अमर का शेरी उसलूब पुख्ता और इमेजरी ताज़ा और ख़याल अंगेज़ है। उसकी बाज़ नज़मों में तो इतनी क़ुव्वत है कि जदीद नज़म का कड़े से कड़ा इंतखाब भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो फरमाते हैं, पिछली एक दहाई के दौरान में जदीद नज़म और गज़ल के हवाले से जो नाम उभरे हैं, उनमें उबैद बाज़िग़ अमर के नाम को एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। नज़म और गज़ल हर दो के मामले में उसका मुस्तक़बिल ताबनाक है। नाज़रीन, डॉक्टर आबिद सियाल का कहना है कि उबैद बाज़िग़ अमर हमारी नस्ल के उन शुअरा में से हैं शायरी को जिन्होंने संजीदा और मुस्तकिल वजीफ़े के तौर पर अपनाया है। उन्होंने ख़ुद पर किसी ख़ास सिन्फ़ की छाप नहीं लगने दी। नज़्म हो या गज़ल, दोनों में वो अपनी तख्लीक़ी वारदात का इज़हार यकसां खूबी के साथ करते हैं। उनके मिसरों की बुनत उर्दू शायरी की रिवायत से उनकी आगाही का बखूबी पता देती है। रिवायत के इसी रचाव के साथ उन्होंने अपने अहद के मसाइल को भी अपनी तख्लीक़ात का हिस्सा बनाया है।
راجہ فتح خان جنرل سیکریٹری انجمن فیض الاسلام لکھتے ہیں کہ عبید بازغ عمر ایک تعمیری سوچ رکھنے والا شاعر ہے. پاکستانی یوتھ کے مسائل کے حل کے لیے اس نے قومی سطح پر یوتھ پالیسی کے لیے جو سفارشات مرتب کی ہیں وہ اپنی جگہ کارنامہ ہے. وہ مزید لکھتے ہیں کہ ادب عبید کا اسلوب حیات ہے، صاف گوئی، خلوص اور لحاظ اس کے سلوک کا حصہ ہیں. وہ روش عام سے ہٹ کر ذاتی فوائد کو مفاد عامہ کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور قومی و معاشرتی فلاح چاہتا ہے. یہی اس کی ترقی پسندی ہے. اس نے عملی زندگی میں بہت سی چوٹیں کھائی ہیں اور نقصان اٹھائے ہیں، لیکن زمانے کی کجروی سے بے نیاز اپنی ذات کی سچائی اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. تو آئیے ناظرین، خیر کے نقیب اور امن عالم کے دائی اس خوش وضع خوش طینت انسان سے آغاز کلام کیا جائے. السلام علیکم عبید بازغ عمر صاحب. وعلیکم السلام. جناب، وافی نیٹ ورک آپ کا بہت ممنون ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم نشست کر سکیں آپ کے ساتھ. ضیاء صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا بھی کہ آپ نے مجھ ناچیز کو پذیرائی بخشی، اور ابھی جو آپ نے اتنا تفصیلی تعارف کرایا تو بقول غالب ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، یا بقول میر حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تعامل کیا. تو آپ نے محبت فرمائی، اس کے لیے صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں. جناب، یہ تو اصل میں جو معلومات مجھے آپ کے بارے میں ہیں اور آپ کی شخصیت سے جو آگاہی ہے اسی کی روشنی میں میں نے جیسا میں سمجھتا ہوں آپ کو اسی طرح کا تعارف میں نے کرایا. جو اوصاف آپ میں ہیں انہی کو بیان کیا ہے. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبید صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کے جو کلام میں نظم ہو یا غزل یا کوئی گیت جو پختگی دکھائی دیتی ہے وہ میری نظر میں بہت عام نہیں ہے. تو ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو پختگی آپ کے یعنی کلام میں آئی ہے تو یہ ریاضت کا نتیجہ ہے، کسی کی رہنمائی کا نتیجہ ہے، کوئی ماحول آپ کو ایسا ملا کہ آپ یہ جو منزل ہے وہ اچیو کر سکے؟ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ ہر لکھنے والے کے ہاں ارتقاء ہوتا ہے، اگر وہ مشق جاری رکھے، ریاضت جاری رکھے. اور اب میں خود نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک پختگی آئی یا مزید کوئی کجی آئی، اس کا فیصلہ تو پڑھنے والوں نے کرنا ہے. اور یہ ہے کہ یقیناً میں اپنی ادبی مطالعے کی تراش خراش یا فن کی جو تراش خراش ہو سکتی ہے یا اس کی آبیاری ہو سکتی ہے وہ اپنے تئیں کرتا رہتا ہوں. تو اس کے اثرات یقیناً تخلیق پر پڑتے ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے کہ پڑھنے والوں کو کچھ ارتقاء اگر نظر آیا تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں ہم ایک رویہ جو بالعموم دیکھتے ہیں کہ شاعر ہو یا کوئی مصنف ہو تو وہ کلاسیکل جو ادب ہے اس کو ضرور پڑھتا ہے. اچھا، ان ضرور پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی آئیڈینٹی بھی کھو بیٹھتے ہیں وہ، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شناخت قائم رکھتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بھی کلاسیکی ادب کو پڑھا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ کلاسیکی ادب تو بنیادی ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر ایک ویژن پیدا ہو سکے اور آپ کی بیس بن سکے. تو
کلاسک کو تو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ رومانوی ادب ہو چاہے کلاسک ادب ہو، اور رومانوی ادب بھی ایک وقت آتا ہے کہ کلاسیکیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، نظر انداز نہ کرنے والی بات تو آپ نے درست فرمائی، لیکن کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بیشتر لوگ، اگر ہم تلمیحات کے حوالے سے دیکھیں، استعاروں کے حوالے سے دیکھیں، تو وہ کلاسیکی ادب جنہوں نے بہت زیادہ پڑھا یا اپنے آپ پر اس کو طاری کر لیا، تو وہ ان تلمیحات کے دائرے سے بھی نہیں نکل سکے، ان استعارات کے دائرے سے بھی نہیں نکل سکے۔ اب بھی ان کے کلام میں وہ اس کی جو جھلک ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے، بالعموم ایسا ہے۔ تو آپ کے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہ صورت نہیں ہے، آپ کے تلمیحات بھی اگر کہیں ہیں یا استعارے بھی کہیں ہیں تو ایک تازہ خیالی آپ کے ہاں نظر آتی ہے، آپ نظر یہ آتا ہے کہ آپ کا ڈکشن آپ کا اپنا ڈکشن ہے، اور آپ جب کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ سہارا لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، جو ادب یوں سمجھیے کہ قدیم ادب ہے یا کلاسیکی ادب ہے، تو آپ اپنے ہی رنگ میں کوئی بھی بات کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ذہنی اپج ہے، یہ کیسے آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ فطری طور پر آپ کو ودیت ہوئی؟ ضیاء صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ کے اس سوال میں بڑی اہمیت ہے روایت کے شعور کو، جس پر ٹی ایس ایلیٹ نے بھی بہت کچھ لکھا، اور ہمارے اردو دان طبقہ ہے اس نے بھی بہت کچھ لکھا۔ روایت اور جدیدیت کا جو امتزاج بنتا ہے، پہلے تو روایت کے بارے میں ہمارا تصور جو ہے وہ واشگاف ہونا چاہیے کہ جدید ادب بھی جو ہے وہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بھی سلسلہ ہماری تاریخ سے جڑا ہوا ہے، اور ماضی جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ گزر گیا اور ختم ہو گیا، بلکہ ماضی حال کی تشکیل میں حصہ لے رہا ہے، اور اس کی جہد جو ہے وہ مستقبل کی طرف ہے۔ تو اگر یوں دیکھیں، روایت کے شعور کے حوالے سے دیکھیں تو میر تک، بلکہ میر سے آگے ولی تک، اور ولی سے آگے قطب شاہ تک آپ چلے جائیں، یا اس سے بھی آگے جانا چاہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ سب زندہ ادب ہے، اور یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جذب ہوتا ہے آئندہ آنے والے استعاروں میں، تشبیہات میں، علامتوں میں۔ تو ہر عصر کی اپنی ایک ایپسٹیم ہے، اپنی ایک روح عصر ہے، اس کی اپنی ایک سچائی ہے، تو ہر لکھنے والا اس سے بھی آشنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عصر کی زبان میں بات کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے عصر سے جڑتے ہیں تو ہماری تحریروں میں تخلیقی تازگی پیدا ہوتی ہے، جس کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کلاسیکل تراکیب، تشبیہات اور استعارے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ استعارے جو اکثر شعراء نے استعمال کیے، تو وہ کلیشے بن جاتے ہیں، ہمارا وہ ادب کلیشے، وہ شاعری کلیشے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور کلیشے خیال میں بھی ہوتے ہیں، لفظ کی صورت میں بھی ہیں، اور ہماری اپنی زندگی میں روایات کی صورت میں بھی ہیں۔ تو جب ہم روایت سے نکلتے ہیں اور اپنے عصر کی زبان بولتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم ارتقاء کی ایک منزل طے کر لیتے ہیں۔ بہت صحیح، جی ہاں، مطلب یہ سارا کا سارا بڑا فطری ہے، جی فطری ہے کہ زبان میں اگر ارتقاء یا چینج آتا ہے تو بھی وہ ایک فطری جی۔ چیز ہے، بعض ایسے لکھنے والے بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے روایت کو بالکل چھوڑ دیا، یعنی انتہا پسندی یہ کہ انہوں نے روایت سے استفادے کو بھی مناسب نہیں سمجھا، اور یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ادب جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہے، اس کی جڑیں نہیں ہیں، تو اور پھر وہ ایک ربط نہیں بناتا ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے ریڈرشپ متاثر ہوئی، اس میں ابلاغی صفت جو ہے اس کو نقصان پہنچا، اور ابہام ایک فنی کام تو ہے، لیکن اس کو برتنے کے لیے بڑا فن چاہیے۔ بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی، اور بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا آپ نے سارے سلسلے کو۔ اب آپ کے جو تخلیقی کام ہے اس کی جانب آتے ہیں، اور مجھے اتفاق ہوا آپ کی ایک حمد سننے کا، اور اللہ نے آپ کو بڑی اچھی آواز سے بھی نوازا ہے، تو ہم جو آپ کا کلام ہے تو اس کے سننے کا آغاز کیوں نہ آپ کی اس حمد سے کریں، اور آپ سے یہ درخواست میں کروں گا کہ اسے آپ
तरन्नुम ही से अता करें। जी, मैं इत्तेफाक ये है, ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि हमद जब मैंने लिखी तो ये एक बड़ा मिस्टिक एक्सपीरियंस मुझे हुआ, अच्छा। और बहुत ही चंद मिनटों में ये चंद सातों में ये हमद लिखी गई, और मैं बिल्कुल ख़ुद फरामोशी के आलम में गया। और जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ तो तहतुल लफ्ज़ नहीं पढ़ता। मैं इसको अपने लुत्फ़ के लिए, उस वजद के लिए, तो मैं उसको तरन्नुम से ही पढ़ता हूँ। तो आपके तेरे जलवे हैं अर्ज़ो समा में, ज़र्रे ज़र्रे में है किब्रियाई, राज तेरा निहां है दिलों में, आशिकारा है तेरी खुदाई। तेरे जलवे हैं अर्ज़ो समा में, ज़र्रे ज़र्रे में है किब्रियाई, हर तरफ ही तेरी जुस्तजू है, मेहरो अंजुम में भी तू ही तू है, हर तरफ ही तेरी जुस्तजू है, मेहरो अंजुम में भी तू ही तू है, कहकशाओं में है नूर तेरा, चांद में तेरी जलवा नुमाई, कहकशाओं में है नूर तेरा, चांद में तेरी जलवा नुमाई। तेरे जलवे हैं अर्ज़ो समा में, ज़र्रे ज़र्रे में है किब्रियाई। और जिंदगी को फलक से उतारा, नक्श पानी पे तूने उभारा, तेरी रहमत से परवरदिगारा, मुर्दा पत्थर में भी जान आई। तेरे जलवे हैं अर्ज़ो समा में, फूल जितने चमन में खिलाए, खाको आतिश से तूने बनाए, तूने आबो हवा के मिलन से आबगीने में दुनिया बसाई। तूने आबो हवा के मिलन से आबगीने में दुनिया बसाई। आखिरी बंद जी। इब्तिदा है न कुछ इंतहा है, हर तसव्वुर से तू मावरा है, अक्ल हैरत ज़दा है कि तूने किस इकाई से कसरत उगाई। तेरे जलवे हैं अर्ज़ो समा में, ज़र्रे ज़र्रे में है किब्रियाई। सुभान अल्लाह जनाब, बड़ी रूह परवर हमद आपने अता फरमाई, और आवाज़ भी आपकी बड़ी खूबसूरत है। वैसा हम आपकी एक जो तस्लीम शुदा हैसियत है मौल्लिम की, उसकी जानिब आते हैं। आप बहुत अच्छे मौल्लिम रहे हैं, और आपका मानना ये है कि जो खुश्क तरीक़ा है पढ़ाने का, तो वो मौसर नहीं है, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई का जो रवैया है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? जी हाँ, तालीम और ताल्लुम जो है, ख़ास तौर पे तालीम में तो अभी इस्लाहात की तरीक़ाकार में इस्लाहात की ज़रूरत है, गुंजाइश है, और हर दौर में रहती है जी। हमारे यहाँ मैंने जो अपने थोड़े बहुत तजर्बात किए पढ़ाने के हवाले से, गो पढ़ाना भी पढ़ने का ही एक अमल है, सिखाना सीखने का ही एक अमल है। इसमें जो हमारे यहाँ अब जदीद जो दौर है, और उसमें ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल बहुत दर आया है,
اور جو جدید عہد کے تقاضے ہیں، ہمارا بہت سے اسباق، نصاب اس تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دیتے، جس سے بچوں میں ایک تو بوریت اور اس سے تنفر سا پیدا ہوتا ہے اور اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ میرے جو اہم بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ہمیں سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ طوطے کی طرح ہم سبق پڑھاتے ہیں، رٹاتے ہیں، یا جو ایک طریقہ ہے کہ پہلے ایک استاد صاحب آئے، انہوں نے ریڈنگ کروائی، بچوں نے بھی پیچھے پیچھے ریڈنگ کی، تو بجائے اس کی مثال کے طور پہ اردو تو خیر بہت ہی اچھا سبجیکٹ ہے، اور اس کو اگر آپ ایکٹیویٹی کے ذریعے پڑھائیں تو زیادہ اس کے اچھے اثرات دیکھنے میں آئیں، جو میرا عملی تجربہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ انارکلی ڈرامہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ آ کے پرفارم کریں۔ آپ کے پاس ٹھیک ہے وقت محدود ہے، 40 منٹ کا اگر آپ کا لیکچر ہے یا 30 منٹ کا، جو بھی آپ اس میں 30 منٹ کر لیں، تو آپ ایک مختصر سا پلے بنا کے اس میں سب کرداروں کو آپ بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس طرح ایک تو ان میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اگر استاد کی موجودگی میں یہ اس طرح کیا جائے تو وہ تعلیم، اس کے نقوش زیادہ ذہن پر دیر پا ہوتے ہیں بچوں کے۔ اور مجھے کیونکہ اس کا عملی تجربہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی اصلاحات ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ تعلیمی سلسلوں میں ہمارے ہاں دو طرح کے انگلش اور میڈیم طریقہ کار رائج ہیں، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ کئی اقسام اس میں مدرسوں کو بھی شامل کر لیں، تو ایک ہم ابھی تک یکساں کوئی طریقہ کار طے نہیں کر سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ کمرشلزم جو در آیا تعلیم میں، اور پھر کچھ نصاب سازی میں جو تعصبات آ گئے اس پر ہماری توجہ نہیں گئی، اور اس طرح کی بہت سی سلسلے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ وقت ہے اس میں بڑی مثبت صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے، اور سلیبس کو نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور بڑے دانشور لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی جو تعصبات کے حوالے سے تعلیم میں آئی ہیں انہیں دور کیا جا رہا ہے۔ ایک مثبت تبدیلی کا عمل بھی ہے جو بڑا خوش آئند ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ میرا بیٹا بھی اصل میں کوئی 7-8 سال پہلے یا 6 سال پہلے آپ کا شاگرد رہا، تو اس وقت تو اپنی واقفیت بھی نہیں تھی، میں تو جانتا بھی نہیں تھا آپ کو، تو وہ ان دنوں آ کے آپ کے پڑھانے کے انداز جی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، انہوں نے مجھے کلاس میں پڑھا رہا تھا تو کوئی ایسا سلسلہ نکلا کہ جس میں پیرنٹس کا پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا جی میرے والد بھی شاعر ہیں۔ میں آپ کو نہیں جانتا تھا، انہوں نے نام بتایا تو واقعی میں نہیں جانتا، نام سے بھی میری نارسائی، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے ان سے ضرور ملوائیں اور وہ بچہ ماشاءاللہ بہت باصلاحیت تھا، اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ اچھا یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ادیبوں شاعروں نے اپنے بچوں کی جس طرح تخلیقی اور ادبی حوالے سے پرورش کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں چغلی کھاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ادب سے کوئی خاص تعلق ان کا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا عبید صاحب، احمد فراز بڑی فگر ہیں ہماری، یعنی شاعری کے لحاظ سے بڑا نام ہے ان کا، اور تو بعض ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں جس سے بڑا دل مطمئن بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ادب میں بڑا قدر رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ اپنے جونیئرز کے ساتھ اگر شفقت کریں، ان کی کسی صلاحیت کو ان کا ریکگنائز کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ جی ہاں۔ تو میرے علم میں آیا کہ وہ آپ کی غزل ہے کہ زیر چراغ ذات اجالا نہ ہو سکا، ہر چند آس پاس بہت روشنی رہی، تو یہ آپ کو موقع ملا ان کی موجودگی میں سنانے کا؟ جی میرے لیے یہ وہ تو ذرا وہ واقعہ مجھے سنائیے کہ کیا۔ جی ہاں، یہ اصل میں جب حلقہ ارباب ذوق کا سیکرٹری تھا راول پنڈی کے حلقے کا، تو فراز صاحب سے اس حوالے سے بھی نیاز مندی رہتی تھی، ان سے کبھی مشاعروں کے حوالے سے ادبی سلسلے ہمارے بڑھتے تھے، تو ہمارے ایک دوست ہیں کوہاٹ میں، انہوں نے جشن فراز
اچھا ایک اس کا اہتمام کیا، ایک بڑا اچھا مشاعرہ. اور ہمارے تو ابتدائی شاعری کا ابتدائی دور تھا اس وقت، تو ہم وہاں اس مشاعرے میں ہمیں بھی دعوت ملی. راولپنڈی سے بھی کچھ شعراء مزید ہمارے ساتھ ہی تھے. تو وہاں اس مشاعرے میں میں نے ایک غزل پیش کی تھی، اور مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے شعراء کے ساتھ، اور خاص طور پہ فراز صاحب کے سامنے وہ اس مشاعرے میں غزل پڑھنا میرے لیے تو حقیقت ہے کہ بہت ہی باعث عزت وہ مقام ہے. میں نے بہرحال وہ غزل پڑھی تو مجھے توقع نہیں تھی، اس کا فیڈ بیک اتنا اچھا آیا اور اتنی داد ملی اس پر مجھے، اور فراز صاحب نے بھی دل کھول کر داد دی، تو میرا حوصلہ بڑھا. وہ یعنی ایک ایسا لمحہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا حوصلہ افزائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، تو مجھے واقعی حوصلہ ملا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں. اچھا مزید وہ کوشش شعر کون سا تھا جس پہ بالخصوص آپ کو جی ہاں غزل یہی تھی. میں ایک دو شعر اس کے غزل کے پوری غزل ہی آپ پڑھ دیجئے. میں پڑھ دیتا پہلے وہ شعر سنائیے جی ہاں دیمک لگی رہی والا. جی ہاں. یکدم نہیں گرے ہیں میرے گھر کے بام و در، واہ یکدم نہیں گرے ہیں میرے گھر کے بام و در، برسوں میرے مکان کو دیمک لگی. واہ 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 واہ. تو یہ پوری غزل میں ایک ایسا شعر تھا جس پر فراز صاحب نے بھی دل کھول کر داد دی. اور اس کے بعد جب مشاعرے کا اختتام ہوا تو انہوں نے مجھے گلے سے بھی لگایا، اور جس طرح کہ ان کی ایک عادت ہے ماتھا چوما، اور مجھے تھپکی دی انہوں نے. تو اور اس کے ساتھ ہی ایک کتابوں کا تحفہ بھی وہ ان کے ہاتھ سے مجھے دلوایا گیا. تو میرے لیے وہ یادگار مشاعرہ تھا. اس کے آپ نے کچھ شعر کہے تو یہ غزل آپ پوری سنا دی عطا کر دیجیے. برگے خزاں رسیدہ سی یہ زندگی رہی، برگے خزاں رسیدہ سی یہ زندگی رہی، ایک شاخ درد نخل تمنا ہری رہی. پھر عطا کیجیے. برگے خزاں رسیدہ سی یہ زندگی رہی، ایک شاخ درد نخل تمنا ہری رہی، اور زیر چراغ ذات اجالا نہ ہو سکا، کیا کہنے ہر چند آس پاس بہت روشنی رہی. ویسا پھر عطا کیجیے. زیر چراغ ذات اجالا نہ ہو سکا، ہر چند آس پاس بہت روشنی رہی، اور یکدم نہیں گرے ہیں میرے گھر کے بام و در، برسوں میرے مکان کو دیمک لگی رہی. کیا بات کیا بات. اور تعمیر یکدم نہیں گرے ہیں میرے گھر کے بام و در، برسوں میرے مکان کو دیمک لگی رہی، اور تعمیر ہو سکا نہ کبھی شہر آرزو. خوبصورت. تعمیر ہو سکا نہ کبھی شہر آرزو، بنیاد کثر فکر میں ایسی کجی رہی. کیا کہنے پھر عطا. تعمیر ہو سکا نہ کبھی شہر آرزو، بنیاد کثر فکر میں ایسی کجی رہی، اور اپنے ہی دل نے چھوڑ دیا ساتھ جب امر، یاروں کی بات پھر تو بہت دور کی رہی. اپنے ہی دل نے چھوڑ دیا ساتھ جب امر، یاروں کی بات پھر تو بہت دور کی رہی. کیا بہت خوب جناب، بڑی خوبصورت غزل ہے. احمد فراز صاحب کا ہی ذکر چل رہا ہے تو ایک بات آپ نے بتائی تھی کہ کوئی صاحب اپنی کتاب پر جی یادیں ہیں، یادیں رہ گئی ہیں، اور بڑی حسین اور خوبصورت یادیں. جی ہاں ہمارے ایک دوست جو ہمارے ہم عصر تھے، اور گو ان کی بھی شاعری کا ابتدائی دور تھا، لیکن وہ کتاب چھپوانے کی ان کو بہت جلدی تھی. اور مجھے لگا جیسا کہ بعد میں فراز صاحب سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نوجوان جو ہیں وہ بہت جلدی عجلت کرتے ہیں کتاب چھپوانے میں، ان کو ذرا وہ نا نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی بقول اقبال، کہ ان کو چاہیے کہ پہلے اس کو جو ہے میچور کریں، پختہ کریں اپنے کلام کو.
تو نوجوانوں میں اس ٹرینڈ کے مجھے لگا کہ وہ مخالف تھے. تو میرے یہ جو دوست تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی کتاب کا فلیپ فراز صاحب لکھیں. تو پہلے تو وہ خود اپروچ کرتے رہے فراز صاحب کو فلیپ لکھوانے کے لیے, تو فراز صاحب ان کے ہاتھ نہیں آئے. تو پھر وہ مجھ تک آئے کہ جی آپ حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری ہیں, آپ کچھ فراز صاحب سے مجھے لکھوا کر دیں. اچھا, ہم ادیب و شاعروں میں بھی دو قسم کے مزاج ہیں, کچھ بڑے سخی ہوتے ہیں اور وہ سخاوت برتتے ہیں اور کچھ لائنیں لکھ دیتے ہیں, اساتذہ میں بھی جونیئرز کے لیے لکھ دیتے ہیں. تو میں نے اس خیال سے فراز صاحب کو اپروچ کیا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ فراز صاحب نوجوان ہے, نوجوان شاعر ہے, کتاب لانا چاہتا ہے, آپ 2-4 لائنیں لکھ دیں. تو انہوں نے یعنی بڑی جس طرح وہ ایک دم انکار کرنے کا بھی ان کے اندر میں نے دیکھا کہ شرافت اور اخلاق ان کا ایسا تھا کہ وہ بالکل قطعی طور پر انکار نہیں کرتے تھے بلکہ شرما جاتے تھے. انہوں نے مجھے بتانے کہ دیکھیں عبید صاحب ابھی ان کا کلام اس سطح کا نہیں ہے کہ وہ کتابی صورت میں شائع ہو, انہیں آپ مشورہ دیں کہ وہ نظر ثانی بھی کریں اور ابھی اتنی اجلت نہ کریں. اچھا, میں بھی تھوڑا سا میں نے کہا یہ ابھی ان سے جو ملاقات میری ہوئی تھی, میں نے کہا نہیں فراز صاحب کوئی ایسے فرق نہیں پڑتا, چلتا ہے یہ سلسلہ, آپ جناب چند لائنیں لکھ دیجئے بس. اب انہیں محسوس, اصرار میں نے کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ اصرار کو انہوں نے محسوس کیا, لیکن کمال شرافت دیکھیے اور وفاداری فراز صاحب کی دیکھیے. انہوں نے کہا کہ عبید صاحب آپ اگر اصرار کرتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ لائنیں لکھ لیں, میں آنکھیں بند کر کے سائن کر دوں گا. اچھا, جب میں نے یہ سنا تو مجھے اپنے آپ پر ندامت ہوئی. میں کہ نہیں, اتنا زیادہ اصرار خاص طور پہ فراز صاحب سے نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے پھر اپنے دوست کو کہا کہ نہیں بھائی, مشورہ اچھا ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں, اپنے کلام کو پختہ کریں. تو یہ ایک طرح کی نئی نسل کے لیے بھی میسج ہے, بالکل میسج کہ جو بہت اجلت میں کچے پل توڑ لیتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے پچھتاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی, اور بعد میں بھی جب سمجھدار ہوتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہم کیوں کیا. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح بات, بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا جناب, آپ کی کتاب اگر میں آسماں ہوتا, بڑا خوبصورت نام ہے, مختلف نام ہے. تو یہ اس کی جو تقریب رونمائی ہے, چھپی تو وہ یہاں, تو کراچی میں محمد علی صدیقی صاحب نے اس کی تقریب رونمائی اپنے خرچ پر کرائی, یہ آج کل نہیں ہوتا ہے. تو دوسرے لاہور میں اس کی تقریب رونمائی انور سدید صاحب نے کروائی اور اپنے خرچ پر کروائی. تو یہ صورت آج کل اس طرح کی نظر کم ہی آتی ہے کہ اس ظرف والے لوگ, ایسا حوصلہ بڑھانے والے لوگ, اور نو ڈاؤٹ اس میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ آپ کی کتاب بھی ایسی معیاری تھی کہ انہوں نے ایسا کرنا مناسب خیال کیا. میں تو جی ان کی دریا دلی کہوں گا, بڑے لوگ تھے, ان کی ذرا نوازی تھی اور اپنے جونیئرز اور نوجوانوں کے ساتھ ان کا ایک سرپرستی کا رویہ تھا, بڑے پن کا رویہ تھا. ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب نے پریس کلب میں ان کی صدارت میں یہ اگر میں آسماں ہوتا کتاب کی تقریب رکھی گئی, جس میں شاداب احسانی صاحب بھی تھے اور سرور جاوید صاحب اور ان کی بیگم بھی وہاں تشریف رکھتی تھیں. اور اچھا, بہت ہی خوبصورت گیدرنگ, اور وہاں مجھے جو کراچی کے دبستان سے ملنے کا موقع ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں تحقیق اور لکھنے والے بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کی محبت اور مہربانی ہی ہے. اسی طرح ڈاکٹر انور سدید صاحب کی صدارت میں میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا, تجدید نو کی ایڈیٹر ہیں عذرا اصغر اور شبہ تراز. اچھا, تو عذرا آپی نے افسانہ نگار ہیں, جی افسانہ نگار ہیں. اچھا, تو عذرا آپی نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے تقریب ایک منعقد کی اپنے طور پر, جس کی صدارت ڈاکٹر انور سدید صاحب نے کی. اس میں بھی بہت اچھے لکھنے والے آئے اور مضامین پڑھے گئے. اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بہت عمدہ 3 تقاریب ہوئیں. تو لیکن یہ اس کا
ہے تو بہت خوبصورت بات کہ مجھے پہلی کتاب پر اتنی پذیرائی ملی، لیکن یہاں اس کا ایک فیڈ بیک کا ایک اور بھی نتیجہ سامنے آیا کہ میرے اندر جتنی وہ خواہش تھی، وہ ہوتے نا شروع میں بہت آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں بھی کرنا چاہتے ہیں، اخبار میں کوئی چیز شائع ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہماری نظم شائع ہوئی ہے، لیکن اتنی پذیرائی ملی کہ اس کے بعد پھر دوسری کتاب حالانکہ تیار پڑی تھی، اچھا، تو میں نے کہا سب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، بس مزہ چکھ لیا، شہرت کا بھی دیکھ لیا، تو وہ پھر رغبت نہیں رہی۔ اچھا، تو یہ ہوا ہے، اتنی آپ کو پذیرائی ملی جی بالکل اس کے ایسا بعد پھر ہوا، وہ کوئی خاص تمنا نہیں رہی۔ واہ، یہی بڑی بات۔ اچھا، اس کتاب کی جو ہم کہیں کہ ٹائٹل کی نظم اگر میں آسماں ہوتا، جی تو وہ عطا کیجیے، بڑی خوبصورت نظم ہے وہ۔ جی ہاں، میں پیش کرتا ہوں۔ اگر میں آسماں ہوتا، تیری بے آب دھرتی پر کوئی چشمہ اگا دیتا، واہ واہ، سمندر بھیج دیتا میں تیرے صحراؤں کی جانب، خوب، تیرے آنگن میں ساون کا کوئی بادل کھلا دیتا، کیا بات، کیا بات، مٹا دیتا اداسی کی گھنیری دھند کو رنگوں کی بارش سے، بہت خوب، سحر کی اولین کرنوں کو تیرے نام کر دیتا۔ واہ، اگر میں آسماں ہوتا، مرادوں کی سبھی کلیاں طلب کرنے سے پہلے ہی تیرے دامن میں بھر دیتا، بہت خوب، بہت خوب، مرادوں کی سبھی کلیاں طلب کرنے سے پہلے ہی تیرے دامن میں بھر دیتا، واہ، میں اپنی سب خدائی تیرے ان قدموں میں رکھ دیتا، کیا کہتے، اگر میں آسماں ہوتا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو یہ میرے خیال میں 90 کی دہائی میں اچھا، یہ نظم عراق میں شائع ہوئی، اور اس کی بازگشت میں کچھ نظمیں کچھ ایسی بھی آئیں، اور بڑی دل کسی نے کہا اگر تم آسماں ہوتے تو پھر میں بھی زمیں ہوتی۔ تو اس طرح کی بہت سی نظموں کی گونج جو ہے، تو بہت سی اچھی نظمیں بھی بعد میں آئیں، اور بہت سے دوستوں نے بھی اسی لہجے میں، اسی انداز میں مجھے ٹریبیوٹ بھی دیا، ایگزیکٹلی، بالکل، اور یوں یعنی یہ اچھا، سلسلہ عراق جو ہے جی وہ یوں کہیے کہ اس میں آپ کی شاعری زیادہ تر شائع ہوئی۔ عراق میری پہچان کا حوالہ بنتا ہے، اچھا، میں نے اس میں مسلسل لکھا، ٹھیک، اور خاص طور پر نظم جو ہے جی، اس کو عراق میں جگہ ملی، اچھا، اور نظم نگاری کا جو میلان ہے جی، وہ اس کی تراش خراش عراق کے ذریعے ہوئی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، تو ہمارے جو آغا صاحب ہیں، جی ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر وزیر آغا، جناب، تو ان کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ اوراق رسالہ اور خود ان کی شخصیت، اس نے اردو لٹریچر جی پر کیا ایسا اثر ڈالا جسے ہم الگ کر کے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا کلیدی سوال ہے، اور یوں کہیے کہ آغا صاحب کی تو خیر بہت سی جہتیں ہیں، بحیثیت مدیر، نظم نگار، انشائیہ نگار، اور جدید اصناف کے حوالے سے جو کام ہوا، تنقید کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک کام آگے بڑھا، اور تنقید کے بارے میں ہمارے جو مبہم تصورات تھے اور منفی تصورات تھے، ان کی بھی تراش خراش اگر ہوئی تو میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آغا صاحب کو جاتا ہے۔ اور عراق نے جو اثرات چھوڑے، اصل میں عراق ایک خاص مزاج رکھنے والے شعراء ادیبوں کا ایک نمائندہ پرچہ رہا ہے، تو یہ مزاج ہی ہوتے ہیں بعض اوقات مختلف قسم کے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا لیکن مزاجن سلسلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ساختیات پر جو ابتدائی کام ہوا تو وہ عراق کا ہی مرہون منت ہے، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی بڑی اس میں سنہری خدمات ہیں، ساختیات ہے، جدیدیت ماں بعد جدیدیت کے مباحث،
اور یہ لسانی تشکیلات جتنی بھی آئی ہیں ہمارے یہاں، اور پھر خاص طور پر ابھی آغاز میں جو آپ نے روایت اور جدیدیت کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا تھا، تو اس میں بھی جو کلیشے اور تخلیقی تازگی کیا ہوتی ہے، کلیشے کیا ہے، اور نظم کی جو آزاد نظم ہے اس کے ارتقاء میں بھی اوراق کی بہت خدمات ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ ایک بالکل ایک نیا اسکول آف تھاٹ، ایک نیا دبستان ادب میں جو پیدا ہوا، انٹروڈیوس ہوا، وہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی بدولت اردو میں متعارف ہوا۔ جی ہاں، تو انہوں نے بڑا یعنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کام کیا وزیر آغا صاحب نے، جی آغا صاحب تھرو آؤٹ دا لائف ہم دیکھتے ہیں جی کہ ان بالکل کی ایسا توجہ تھا، اس جانب رہی، بالکل ایسا اور ہوا، نئے نئے ادیبوں، بلکہ میری ان سے کیونکہ خط و کتابت بھی رہی، بہت نیاز مندی بھی رہی، ہم فون پر بھی اکثر باتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کی ڈسکشنز ہوتی۔ اچھا، میں نے ان کی کتابوں کے بارے میں بھی لکھا، ان کے نظموں کے تجزیے کچھ کیے میں نے جو انہیں بہت پسند آئے۔ اچھا، اور اسی طرح پھر ایک بار میں نے سوال کیا آخری عمر میں، جو ان کی بیمار بھی تھے وہ، تو میں اوراق بند ہو گیا تھا، میں نے کہا آغا صاحب اگر آپ اوراق شائع نہیں کر رہے تو ہمیں دیجیے تو ہم اپنے نمبر بنانے کے لیے، جس طرح ہوتا ہے کہ نوجوانی میں لوگ چاہتے ہیں کہ چلے کچھ، تو ہم نے کہا ہم یہاں ایک پینل بناتے ہیں اور اوراق کو شائع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اوراق نے میرے ساتھ ہی جنم لیا اور میرے ساتھ ہی یہ ختم ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ اس کی مٹی پلید ہو۔ تو یہ بہت اچھا ان کا دور اندیشی تو معلوم نہیں کوئی کیا اس کے ساتھ حشر کرے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیے مدیر کو چاہیے کہ وہ آغاز سے لے کر اپنے میگزین کے آخری لفظ تک موجود پایا جائے۔ جی جی، آغا صاحب کے رسالے میں یہ ایک وصف ہے کہ وہ اپنے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک موجود ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ واہ، تو واہ واہ واہ۔ اچھا، وائس آف لٹریچر، وائس آف رائٹرز، وائس آف رائٹر، جی ہاں، یہ غالباً اخبار جی وہ ہے جس کے آپ چیف ایڈیٹر تھے، اور اپنے ہی خرچ سے آپ نے اس اخبار کو نکالا بھی اور چلایا بھی، جی۔ تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا وائس آف رائٹرز کا؟ اصل میں ادیبوں کو جتنا بھی ادبی کام کرنا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہی روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ خود ہی اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں، خود ہی اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں، اپنی کتابیں خود لکھتے ہیں، خود چھپواتے ہیں، اور اس کی خریدنے والے تو خیر نہیں ہوتے، خود ہی پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہیں کتابیں۔ وائس آف رائٹرز کے ساتھ بھی یہی تھا، لیکن میرے کچھ اپنے آدرش تھے، کہہ لیجئے ادبی آدرش تھے، اور میں چاہتا تھا انہیں حاصل کرنا۔ تو مجھے ہمیشہ سے وائس آف رائٹر تو بہت بعد کی بات ہے، یہ جو میں نے تنظیم سازیوں میں نے حصہ لیا، راول پنڈی اسلام آباد کی تنظیم سازیوں میں میرا ایک مزاج رہا، تو اس کے پیچھے میرے کچھ مقاصد تھے، اور مقاصد یہ تھے کہ ادیبوں شاعروں کے لیے کوئی فلاحی کام ہونے چاہیے، ان سے جو مسائل جو ریلیٹ کرتے ہیں، جو ٹھوس مسائل ہیں، کیونکہ دیکھیں جو منبع ہے، ماخذ ہے علم و ادب کا، جو لوگ سرچشمہ ہیں اس کا، اگر وہی مسائل میں کا شکار ہوں گے تو وہ بھی فروغ ادب کی راہ میں ایک رکاوٹ ہوگی۔ تو یہ ٹھوس مسائل جو ادیبوں شاعروں کو لاحق ہیں تو یہ بھی دور ہونے چاہیے، تو کیونکہ یہ بڑا ہمہ گیر موضوع ہے، تو مقصد یہ تھا کہ ہم وہ کیا اقدامات اٹھائیں جن سے ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی، اور دوسرا کچھ ایسی پالیسیاں قومی سطح پر بنا سکیں کہ بہتری کی امید پیدا ہو، بہتری آ سکے۔ جی درست ہے، تو یہ صورتحال رہی۔ رائٹرز گلڈ جو ایک تنظیم بنی تھی جی ادیبوں کی، تو اس نے کچھ مسائل حل کیے تھے آپ کے خیال میں؟ رائٹرز گلڈ ایوب
خان صاحب کے دور میں قدرت اللہ بنی شہاب تھی، صاحب جی بنائی تھی اس کو۔ اس میں بالکل پیش رفت ہوئی تھی، لیکن وہ بھی کچھ عرصے آغاز میں ہی ہوئی۔ مثال کے طور پر ادیبوں شاعروں کو پلاٹ دیے گئے، جی اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات، لیکن ایک یونیفارم پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، کوئی امتیاز نہ ہو۔ تو ادیب و شاعروں کو پلاٹ ملے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یا ہم جو چند دوست تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جس میں یوں سمجھے کہ اگر کوئی ادیب اپنی کتابیں شائع کرانا چاہتا ہے تو آخر ہمیں سوچنا تو ہے نا کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس اگر مالی اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتا پھر کیا ہوگا، اور فرض کیجئے اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج معالجے کا کیا ہوگا، اگر وہ بے گھر ہے تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس پالیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایک مربوط پالیسی کی متقاضی ہیں، جس میں ارباب اختیار بھی ان کو بھی متوجہ ہونا چاہیے، خود ادیب و شاعروں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ یہاں میں نے آواز کا لفظ اس لیے کہا کہ وائس آف رائٹرز جو کا مقصد یہ تھا کہ ایک آواز ادیب و شاعروں کی مشترکہ آواز ہونی چاہیے۔ نام بھی یہی ہے کہ آواز کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے وجود کا احساس دلائیں قومی زندگی میں کہ آپ یہاں ہیں۔ تو راولپنڈی کا جو شہر ہے، اس میں اس کے اہل قلم کے مسائل بھی کچھ مخصوص سے ہیں۔ مثال کے طور پر راولپنڈی میں لکھنے والوں کے پاس کوئی اپنا ایسا کلب نہیں ہے، لے دے کر رائٹرز کلب، اب تو خیر آرٹس کونسل نے بہت اچھا قدم اٹھایا اور اس میں زیادہ تر سرگرمیاں راولپنڈی آرٹس کونسل میں ہوتی ہیں، اب ہو رہی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا، ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک رائٹرز ہاؤس کی ہمیشہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ادیبوں کا اپنا ایک رائٹرز کلب ہو، ویسے تو پریس کلب بھی ہے۔ تو وائس آف رائٹرز کے پیچھے بھی یہ مقاصد تھے کہ ہم یہ کوئی کام کریں، اور اگر ایسا ہمیں رائٹرز کلب مل جائے جہاں ہم اپنی تقریبات کر سکیں جو ادیب و شاعروں کے لیے مخصوص ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی وہ طرح اخبار آپ کب تک چلا؟ یہ اخبار 2007 میں اس کا ڈکلیریشن ہوا تھا، 2008 سے لے کر 2012 تک۔ اچھا، 4 اور سال۔ اس میں آغا صاحب کی بھی معاونت شامل تھی، اچھا۔ اور اس میں ڈاکٹر رشید نثار صاحب ان کی معاونت شامل تھی، اور اختر ہوشیار پوری صاحب اور سرور امبالوی صاحب، اچھا جو لکھنے والے سینئر ہمارے راولپنڈی سے متعلق اور گرد و نواح سے متعلق جو شعراء تھے ان کی بھی بھرپور نمائندگی تھی۔ اس میں میں نے بہت سے خصوصی گوشے جو وائس آف رائٹرز کا ہی حصہ ہیں، مثال کے طور پہ قیوم طاہر صاحب پر میں نے ایک خصوصی گوشہ پہلی بار شائع کیا، اور اسی طرح سرور امبالوی صاحب ان پر جو خصوصی گوشے کا آغاز میں نے کیا، اور آصف ثاقب صاحب ایبٹ آباد کے، جن کو میں کہتا ہوں وہ ہزاروں میں ہی ایک نہیں، ہزارہ میں بھی ایک ہے۔ تو آصف ثاقب صاحب پر گوشہ، ظہیر کنجاہی صاحب پر، اختر ہوشیار پوری صاحب پر،